रेबेका रेबेका रेबेका। मैंने रेबेका को गोली मारकर ख़त्म कर दिया और वो समंदर के गहरे पानी में हमेशा हमेशा के लिए डूब गई। आपने जब भी रेबेका का नाम लिया मैं समझी उसकी मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है। मेंडले की खूबसूरत इमारत में दफन मोहब्बत और नफरत की पुरस्कार दास्तान। रेबेका बाय डैफ्नी डू मारिये। कल रात ख्वाब में दोबारा मैंने अपने आप को मेंडले में घूमते हुए देखा। इमारत के बाहर लोहे के दरवाजे बंद थे। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। चौकीदार की तरफ से कोई जवाब न आया। वो शायद वहाँ मौजूद ही न था। शायद कोई शख्स भी वहाँ मुकीम न था। ना किसी इंसान की आवाज़ आती थी, ना चिमनी से धुआं उठ रहा था। फिर ख्वाब में मैंने महसूस किया कि किसी रूह की तरह बंद दरवाज़ा पार कर गई हूँ। इमारत की तरफ जाती सड़क वही थी मगर बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। सड़क पर झाड़ियों और दरख्तों ने अपना बसेरा कर लिया था और रास्ते को मजीद पुरस्कार बना रहे थे। मेंडले में क्या कोई भी न था जो उसकी देखभाल करता और इन दरख्तों को काट कर रास्ता साफ करता और इन हैबतनाक झाड़ियों को वहां से हटाता। ख्वाब में वो मुख्तसर रास्ता कितना तवील लग रहा था। कभी लगता रास्ता भूल चुकी हूँ, फिर मेंडले की इमारत नजर आ जाती। दिल परेशान था, तेजी से धड़क रहा था और आंखों में आंसू। फिर चांद की रोशनी में नहाई हुई वो इमारत मेरे सामने मौजूद थी। खामोश पुरस्कार हमारा मेंडले। वक्त उसे तब्दील ना कर सका था। जब उस ख्वाब से जागी तो याद आया कि मैं तो मेंडले से सैकड़ों मील दूर एक होटल में मौजूद हूँ अपने शोहर के साथ। मैं इस ख्वाब का तस्करा अपने शोहर से नहीं कर सकती, मगर यह हकीकत थी कि चाहने के बावजूद मेंडले और रेबेका की यादें अब भी मेरा पीछा कर रही थीं। अगरचे मेंडले नामी इमारत को बहुत पहले बुराई की ताकतें बर्बाद कर चुकी थीं, मगर 20 साल के तवील अरसे के बाद भी हम दोबारा इंग्लैंड नहीं जा सकते थे। अपने माजी को भूलना चाहते थे मगर लगता था कि ये कल की ही बात है। माजी खौफ और दहशत से भरा हुआ हो तो हम चाहते हैं कि उसे फरामोश कर दें, मगर ये मुमकिन नहीं होता। अपने मुल्क से दूर होटलों में ज़िंदगी बसर करने से इंसान बोरियत महसूस करता है, मगर इस बोरियत की वजह से हमारे खौफ में कमी भी तो वाक़ा होती है। वतन से दूर हूँ तो उसकी याद और ज़्यादा सताती है। वक्त ने मुझे किस कदर तब्दील कर दिया है। कहाँ वो मासूम भोली भाली शर्माई हुई लड़की और कहाँ एक मजबूत इरादे की औरत। जब मैं अपने शोहर को चुपचाप सोचों में गुम देखती हूँ तो इल्म हो जाता है कि वो माजी की यादों में गुम है। हम दोनों के दुख तकलीफ़ें, डर, खौफ और तन्हाई सब कुछ मुश्तरका हैं, क्योंकि हम दोनों का माजी मुश्तरका है। मैं कम उम्र लड़की थी, माँ बाप मर चुके थे, तो मिसेस वैन होपर के साथ रहने लगी। बड़ी उम्र की मोटी ताज़ी निहायत अमीर मगर घटिया जहनियत की औरत। अमीर लोगों से ताल्लुकात बनाने का उसे बेहद शौक़ था। थोड़ी सी तनख्वाह में मैं उसके साथ सफ़र करती और उसकी नाकाबिले बर्दाश्त आदात को भी बर्दाश्त करती। इस वक्त वो मोंटी कार्लो के आलीशान होटल में मुकीम थी, मगर शदीद बोरियत महसूस करते हुए। कोई भी आला ख़ानदान का शनासा वहाँ मुकीम ना था। ये बात मिसेस वैन होपर के लिए तकलीफ दे थी। उसकी आदत थी कि जब भी किसी अमीर आदमी को देखती तो किसी न किसी तरह उससे ताल्लुकात बनाने और करीब होने की कोशिश करती।
میں اس کے ساتھ رہتی، نہ اس کی دوست تھی نہ ساتھی، بس ملازم قسم کی چیز جسے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا تھا اور ہاں میں ہاں ملانی تھی۔ پھر ایک دن اسے ہوٹل میں کہیں دور کا شناسا نظر آ گیا، مسٹر ڈیونٹر۔ بہت پہلے کسی شادی میں وہ ان سے ملی تھی، مگر ایسے تذکرہ کیا جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ اسے باتوں میں لگایا اور اس کے گھر مینڈلے کی تعریفیں کی، اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ مسٹر ڈیونٹر سنجیدہ انسان لگ رہے تھے۔ جلد ہی مسز وین ہاپر کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے، مگر بعد میں مجھے کاغذ پر پیغام بھجوایا کہ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ مسز وین ہاپر پر نزلہ زکام کا شدید حملہ ہوا اور 10 دن کے لیے انہیں بستر پر آرام کی تاکید کی گئی۔ ایک نرس بھی ان کی تیمارداری کے لیے منگوا لی گئی، چنانچہ چند دن کے لیے مجھے بھی آرام نصیب ہوا۔ اکیلے پن کا شدید احساس تھا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئی تو میز پر رکھا گلدان گرا، پانی تمام میز پر پھیل گیا اور اسی وقت مسٹر ڈیونٹر میری میز پر موجود تھے۔ گیلی میز پر بیٹھنا عقل مندی نہیں، فوراً اٹھیں اور میری میز پر آ جائیں۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد میں ان کی میز پر چلی گئی، انہیں بتایا کہ میں مسز وین ہاپر کی سہیلی نہیں، ملازم ہوں۔ مسٹر ڈیونٹر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے میں نے انہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے۔ وہ بولے کم از کم ایک بات ہم دونوں میں مشترک ہے، اکیلا پن۔ میں نے فوراً کہا مگر آپ کا تو خوبصورت گھر ہے مینڈلے۔ وہ بولے گھر نہیں، خالی گھر۔ میرا خیال تھا کہ پینٹنگ کروں گی تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ جا سکتی ہیں۔ ان کے ساتھ وقت بہت اچھا اور تیزی سے گزرا۔ میں بہت عرصے بعد کھل کر ہنسی، وہ بھی خوش مزاج انسان تھے۔ ہاں، سیر کے دوران ایک جگہ وہ اپنی پرانی یادوں میں کھو گئے۔ وہ پہلے بھی اس جگہ آئے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ جگہ کتنی تبدیل ہوئی ہے۔ واپسی پر دیر تک مینڈلے کے بارے میں بتاتے رہے، وہاں کی صبحیں، شامیں، موسم، پھولوں کے باغ۔ ہوٹل پہنچ کر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، اپنی شاعری کی ڈائری بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ ان کی کوئی نشانی میرے پاس موجود ہو۔ ان کے جانے کے بعد مسز وین ہاپر کے خیال سے بچنے کے لیے میں نے ان کی شاعری کی ڈائری پڑھنی شروع کی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے ساتھ گزارے ہوئے وقت میں وہ کن یادوں میں گم تھے۔ وجہ ڈائری میں لکھے گئے الفاظ تھے، ربیکا کی طرف سے میکس کے لیے۔ ہاں، یہ وہی ربیکا تھی جس کی اچانک موت کی وجہ سے مسٹر ڈیونٹر اب تک پریشان تھے۔ اس کی محبت ان کے ساتھ شاید اب بھی تھی، اسی لیے تو وہ اب بھی اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ جس سے محبت کی جائے وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے تو بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مسٹر ڈیونٹر سے مجھے محبت ہو رہی ہے۔ میری عمر 20 سال سے ذرا ہی زیادہ ہوگی۔ مسز وین ہاپر کو میں نے اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ مسٹر ڈیونٹر کے ساتھ سیر کرنا، باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اگلی مرتبہ میں نے سیر کے دوران ان سے پوچھا، آپ نے میرے بارے میں تو پوچھ لیا، اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ مینڈلے میں رہتے ہیں اور بیوی مر چکی ہے۔ بیوی کے ذکر سے اچانک ان کا چہرہ بالکل تبدیل ہو گیا اور بولے، میں اپنے ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ میں کچھ دیر کے لیے اپنے ماضی سے باہر آ جاتا ہوں۔ میں رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور کہا، مجھے میرے دوست میکسم کہتے ہیں، آپ بھی اس نام سے بلا سکتی ہیں۔ میری ہنسی نکل گئی، انہوں نے بھی کہا لگایا۔ ہوٹل میں مسز وین ہاپر نے جب مسٹر ڈیونٹر کے بارے میں پوچھا تو میں گھبرا گئی کہ کسی نے ان سے شکایت تو نہیں کر دی، مگر وہ کہنے لگیں کہ عجیب انسان ہے، مجھے مینڈلے کی دعوت بھی نہیں دی۔ اس کی بیوی بے حد حسین اور عقل مند تھی۔ شاندار پارٹیاں اس کے دور میں مینڈلے میں دی جاتی تھیں۔
میں سوچ رہی تھی وہ ڈیونٹر کو میکس کہتی تھی اور میں میکسم۔ پھر اچانک مسز وین ہوپر کو اطلاع ملی کہ ان کی بیٹی بیمار ہے، آپریشن ہونا ہے۔ وہ تو پہلے ہی اس شہر سے بوریت محسوس کر رہی تھی، موقع مل گیا کہ فوراً نیو یارک چلی جائیں۔ مجھ سے پوچھا، نیو یارک چلو گی؟ میرے چہرے کے تاثرات پڑھ کر غصہ کرنے لگیں۔ خوب سنایا اور حکم دیا کہ نیو یارک چلنے کی فوری تیاری کروں۔ میں پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے مسٹر ڈیونٹر کی مہربانی اور اچھے سلوک کا شکریہ ادا کر دوں۔ دراصل میں ان سے محبت بھی کر رہی تھی۔ واپسی کی تیاری کے دوران بار بار مسٹر ڈیونٹر کا معلوم کیا، مگر وہ ہوٹل نہ آئے۔ رات کو اپنی حالت پر خوب روئی۔ ان کے کمرے کا علم تھا۔ جانے سے پہلے آخری مرتبہ وہاں گئی، انہوں نے اندر آنے کا کہا۔ میں نے انہیں نیو یارک جانے کا بتایا۔ وہ ناشتہ کر رہے تھے، رکے اور بولے، تم مسز وین ہوپر کے ساتھ نیو یارک جاؤ گی یا میرے ساتھ مینڈلے چلو گی؟ میرے لیے یہ الفاظ حیرت انگیز تھے۔ کیا آپ کو بھی سیکرٹری کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ بے وقوف، میں تم سے شادی کا کہہ رہا ہوں۔ میں حیران تھی، پریشان تھی۔ میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میں امیر نہیں، نہ امیروں کی طرح رہنا جانتی ہوں۔ کہاں مینڈلے، کہاں میں؟ وہ بولے، میرا خیال تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ہاں، یہ درست ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں تو تمام رات روتی رہی کہ آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکوں گی۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا، نیو یارک نہیں، مینڈلے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ہنی مون کے لیے وینس کے خوبصورت شہر میں چلیں گے، پھر مینڈلے۔ اچھا، اب یہ خبر سنانے کے لیے مسز وین ہوپر کے پاس چلنا چاہیے۔ مسٹر ڈیونٹر نے اپنی شادی کے بارے میں انہیں بتایا۔ وہ حیران پریشان کھڑی تھیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ غصے کا اظہار کیسے کریں۔ پھر مصنوعی مبارکباد دی۔ بعد میں مجھے سنانے لگیں کہ میں نے یہ اچھی حرکت نہیں کی، نہ وہ بیمار ہوتی، نہ یہ شادی طے ہوتی۔ پھر کہنے لگیں کہ میں غلطی کر رہی ہوں، مینڈلے کو میں سنبھال نہیں سکوں گی۔ وہ تم سے اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے کہ اسے تم سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ مینڈلے میں جو اکیلے پن کا، تنہائی کا احساس اسے ہوتا ہے، اسے ختم کرے، اس لیے تم سے شادی کر رہا ہے۔ مجھے ان کی باتوں کی اب کوئی پرواہ نہ تھی۔ ڈیونٹر کی ڈائری سے ربیکا کی طرف سے میکس کے لیے الفاظ میں پہلے ہی پھاڑ کر جلا چکی تھی، اور اب مجھے خوشی تھی کہ اس مطلبی عورت سے میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور آج اس کے طعنے آخری مرتبہ سن رہی ہوں۔ ہماری شادی ہو چکی تھی اور لندن سے مینڈلے کی طرف جا رہے تھے۔ بارش ہو رہی تھی۔ میں نئے گھر کی طرف ایسے جا رہی تھی جیسے بچہ پہلے دن اسکول جاتے ہوئے پریشان ہوتا ہے۔ کپڑوں سے دلہن بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ میکسم نے کہا، لڑکیاں تو کپڑوں کی طرف بہت دھیان دیتی ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ بس ایسے ہی، زیادہ شوق نہیں۔ پھر مینڈلے آ گیا۔ ڈیونٹر نے کہا، وہاں بہت سے لوگ تمہیں دیکھنا چاہیں گے، انہیں تمہارے بارے میں تجسس ہوگا، مگر بالکل پریشان نہ ہونا۔ مینڈلے کی دیکھ بھال مسز ڈینورس کے ذمے ہے، وہ سارے کام سنبھال لے گی۔ مگر یہ کیا؟ مسز ڈینورس نے تمام ملازمین کو ہمارے استقبال کے لیے ہال میں جمع کیا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ اب ان تمام لوگوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تمام لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں اور میں حیران پریشان کھڑی تھی۔ لمبے قد اور کالے لباس میں ملبوس ایک خشک قسم کی عورت آگے بڑھی۔ یہ مسز ڈینورس تھی۔ میں نے اس کے احترام میں ہاتھ آگے کیا، مگر یہ کیا، اس کے ہاتھ کس قدر ٹھنڈے تھے۔ اس نے ہمیں خوش آمدید کہا، مگر روکھے لہجے میں۔ گھبراہٹ میں میرا ایک دستانہ زمین پر گر گیا۔ اس نے اٹھایا اور طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ میں امیر نہیں ہوں اور یہ ماحول میرے لیے نیا اور اجنبی ہے۔
میکسم نے رہائش کے لیے عمارت کی اس طرف رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی جہاں سے گلاب کے پھولوں کے باغ نظر آتے تھے۔ ربیکا کے زمانے میں وہ اس طرف رہتا تھا جہاں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ڈینوس سے درخواست کی کہ وہ میرا ساتھ دے تاکہ میں اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر سکوں، مگر اس کی باتوں سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ہر بات میں پرانی مالکن ربیکا کا حوالہ دیتی۔ یقیناً اس کا مقصد تھا کہ مجھے میری کم حیثیت اور ربیکا کی برتری کا احساس دلائے۔ جس طرح اس کے ہاتھ سرد تھے، موت کی طرح سرد، اسی طرح اس کے بات کرنے کا انداز اور رویہ بھی سرد تھا۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کے کام کی تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ گھر میں بے شمار کمرے تھے۔ ربیکا کے ذاتی کمرے میں بھی گئی، شاندار کمرہ، بہترین اشیاء، مگر میں ہر بات پر پریشان ہو رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور کسی نے مسز ڈیونٹر کا پوچھا۔ مجھے کہنا چاہیے تھا بول رہی ہوں، مگر کہا کہ انہیں تو فوت ہوئے سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مگر دراصل یہ گھر کے اندر سے مسز ڈینوس کا فون تھا جو پوچھنا چاہتی تھی کہ آج کے کھانے کی لسٹ میز پر موجود ہے، کیا وہ درست ہے؟ دراصل یہاں بھی وہ ربیکا کی برتری کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ ربیکا اس چیز میں بھی مجھ سے برتر تھی۔ میکسم کی بہن بیاٹرس اور اس کے شوہر مسٹر گائلز مجھ سے ملنے آئے۔ میں ان سے ملنے سے پریشان تھی۔ وہ بہت اچھے طریقے سے ملے۔ بیاٹرس صاف گو عورت تھی۔ مجھ سے کہا کہ جیسا اس نے تصور کیا تھا میں اس سے بالکل مختلف ہوں، ربیکا سے بھی بالکل مختلف۔ میں نے یہ بات میکسم کو بتائی کہ ان کی بہن کے تصور میں مجھ سے بہت بہتر عورت تھی۔ البتہ جانے کے بعد انہوں نے مجھے تصویروں کا تحفہ بھجوایا۔ میکسم اور میں سیر کے لیے باہر گئے۔ سمندر کے کنارے ہمارا کتا جیسپر ایک جانب بھاگ گیا۔ میں میکسم کے روکنے کے باوجود اسے ڈھونڈنے گئی۔ وہ بھاگتا ہوا ایک کشتی میں بنائے ہوئے گھر تک پہنچ گیا جہاں ایک آدمی مجھے نظر آیا۔ بے وقوف لگ رہا تھا، گھبرایا ہوا۔ کمرے میں الماریاں بنی ہوئی تھیں جہاں کتابیں بھی موجود تھیں اور زندگی گزارنے کا دیگر سامان بھی۔ لگتا تھا یہاں پہلے کوئی رہتا تھا۔ جب واپس میکسم کے پاس پہنچی تو غصے میں لگ رہا تھا۔ بولا مجھے اس کمرے کو تالا لگوانا پڑے گا، اور جب میں نے تمہیں منع کیا تو پھر کیوں وہاں گئی؟ میں سمجھ گئی کہ کسی وجہ سے وہ وہاں جانے سے گریزاں تھا۔ اس کا غصہ ضرورت سے زیادہ تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ نئے گھر میں کوئی غلطی نہ کروں، مگر ایک کیوپٹ خوبصورت مجسمہ، محبت کے دیوتا کا چھوٹا سا مجسمہ میرے ہاتھوں سے گرا اور ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر اسے اکٹھا کیا، لفافے میں ڈال کر دراز میں چھپا دیا، مگر پھر ڈیونٹر نے اس کو تلاش کیا اور ایک ملازم پر چوری کا الزام لگ گیا۔ میں نے تمام بات ڈیونٹر کو بتا دی، جس نے مسز ڈینورس کو بلا کر کہا ملازم نے وہ نہیں چرایا بلکہ مجھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ مسز ڈینورس مجھے پھر شکست دے چکی تھی اور میری گھبراہٹ پر خوش تھی۔ میکسم بھی سمجھ گیا تھا کہ مجھے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیش آ رہی ہے، مگر پھر بھی مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ مینڈلے میں ہر طرف ربیکا کی یادیں موجود ہیں۔ کبھی مسز ڈینورس مجھے اس بات کا احساس دلاتی تو کبھی میکسم، جسے اس محبت کے خوبصورت مجسمے کے ٹوٹنے کا بے حد دکھ پہنچا تھا کیونکہ وہ اسے ربیکا نے تحفے میں دیا تھا۔ کبھی کسی کرسی پر بیٹھ کر احساس ہوتا کہ یہ تو ربیکا کی کرسی ہے، اور کبھی وہ میری طرح اس پر بیٹھتی تھی۔ ملازموں کے ہنسنے کی آواز سن کر محسوس ہوتا کہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لوگ ملاقات کے لیے آتے، مگر میری خواہش ہوتی کہ اگرچہ موسم خراب ہے پھر بھی سمندر اور حادثات کے متعلق گفتگو نہ ہو، کیونکہ یہ ربیکا تک جا پہنچے گی۔ مگر لوگ باتیں کرتے تو ربیکا کی عقل مندی، اس کی پارٹیاں انہیں یاد آ ہی جاتی۔ مجھے احساس کمتری کا احساس ہوتا اور محسوس کرتی کہ یہ لوگ جانے کے بعد میرے اوپر ہنستے ہوں گے کہ کہاں ربیکا اور کہاں یہ۔
نہ جانے میکسم نے اس سے شادی کیوں کی۔ میں سوچتی نہ جانے یہ لوگ کیوں یہاں آتے ہیں۔ شاید ریبیکا کی تعریفیں کرنے سے انہیں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ مجھ سے کہا جاتا ریبیکا کے دور میں مینڈلے میں شاندار پارٹیاں دی جاتی تھی، میں کب دوں گی؟ کشتی میں بنایا گیا وہ کمرہ جہاں مجھے پالتو کتا جیسپر لے گیا تھا ریبیکا کا ہی تھا، جہاں وہ چاندنی راتیں گزارتی۔ جس رات وہ سمندر میں ڈوبی پہلے اس کمرے میں موجود تھی، جہاں اس کی کتابیں اور سامان اب بھی موجود تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی لاش ملی۔ ڈی ونٹر نے اس کی شناخت کی۔ ریبیکا ہر جگہ مجھے احساس دلا رہی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت، عقل مند، دولت مند اور خود اعتماد تھی۔ ایک ملازم نے مجھے دلاسا دیا کہ میری رحم دلی اور سچائی کی ڈی ونٹر بہت قدر کرتا ہے، مگر جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا واقعی ریبیکا بہت ہی خوبصورت تھی تو اس نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا، بے حد خوبصورت، بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت۔ میری خواہش تھی کہ ڈی ونٹر کو خوشیاں دوں، مگر جس گھر میں خود کو مہمان محسوس کر رہی تھی وہاں کسی کو کیا خوشیاں دیتی۔ میرے لیے ایک نئی ملازمہ کلیرس کا انتظام کیا گیا۔ مجھے یقیناً اس کی بہت ضرورت تھی۔ چند دن کے لیے میکسم لندن گیا تو مجھے اکیلے پن کا شدید احساس ہوا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں پالتو کتے جیسپر کے ساتھ سیر کرنے گئی۔ کشتی میں بنائے ہوئے کمرے کے اندر جیسپر گیا تو مجھے بھی اندر جانا پڑا۔ وہاں وہی بے وقوف شخص موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، مجھے پاگل خانے نہ بھجوائیں۔ میں نے کہا، نہیں، تمہیں کوئی وہاں نہیں بھجوائے گا۔ تو مجھے تحفے کے طور پر ایک پتھر دیا اور کہا کہ آپ کی فرشتوں جیسی آنکھیں ہیں، اس کی ایسی نہ تھیں، وہ تو خوفناک لگتی تھی، سانپ کی طرح۔ مجھے کہنے لگی، اگر میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ وہ جا چکی ہے نا، واپس تو نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، معلوم نہیں بین، تم کیا باتیں کر رہے ہو، کس کے متعلق بول رہے ہو؟ وہ واقعی پاگل تھا، بے ضرر پاگل۔ واپسی پر ایک گاڑی نظر آئی جسے چھپا دیا گیا تھا تاکہ گھر والے نہ دیکھ سکیں، شاندار سپورٹس کار۔ پھر گھر کی کھڑکی میں ایک آدمی نظر آیا، مجھے دیکھتے ہی کھڑکی بند کر دی گئی۔ میں گھر آئی تو وہ آدمی اور مسز ڈینورس باتیں کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ آدمی صحت مند اور خوبصورت تھا، پہلے مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، پھر مسکرا کر بولا، میں مسز ڈینورس سے ملنے آیا تھا، وہ میری دوست ہیں۔ میکس کہاں ہے؟ لندن۔ دلہن کو اکیلا چھوڑ گئے۔ یہ فاویل تھا۔ مسز ڈینورس نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، آئیں آپ کو اپنی شاندار سپورٹس کار دکھاؤں۔ میں اسے باہر چھوڑنے آئی تو بولا، میکس سے میرے آنے کا ذکر نہ کریں ورنہ وہ مسز ڈینورس سے ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں مسز ڈینورس اس سے مل کر کوئی سازش تو نہیں کر رہی۔ وہ میکس کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ نام تو صرف ریبیکا استعمال کرتی تھی، کہیں یہ شخص چوری کے لیے تو نہیں آیا تھا؟ میں فوراً اس کمرے کی طرف گئی جہاں ریبیکا رہتی تھی، دروازہ کھولا، مگر یہ کیا؟ ذہن میں تھا کہ وہاں چیزوں پر گرد و غبار ہوگا، مگر یہاں تو ہر چیز صاف ستھری موجود تھی۔ بستر پر بہترین چادر، گلدان میں پھول، کنگھے، برش، ڈریسنگ گاؤنز۔ الماری کھولی جو کپڑوں سے بھری ہوئی تھی، ریبیکا کے پرفیوم کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لگتا تھا ابھی ریبیکا وہاں آئے گی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ پھر مسز ڈینورس وہاں آ گئی۔ اس کے چہرے پر فتح کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ مس، آپ مجھ سے کہتی تو میں یہ کمرہ آپ کو دکھاتی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، آئے میں آپ کو کمرے کی چیزیں دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا گاؤن ہے، کتنا لمبا قد تھا ان کا، کس قدر خوبصورت تھیں وہ۔ یہ ان کے برش ہیں جو وہ خوبصورت بالوں پر پھیرتی تھیں۔ کبھی میں ان حسین خوبصورت بالوں کو سنوارتی اور کبھی خود مسٹر ڈی ونٹر ان بالوں کو سنوارتے۔ وہ اس وقت کتنی خوبصورت لگتی تھیں، کتنا خوش ہوتی، کس قدر ہنستی تھیں۔ اس نے کپڑوں کی الماریاں کھولنی شروع کیں۔ کس قدر حسین کپڑے وہاں موجود تھے، جو کپڑا بھی وہ پہنتی ان پر سج جاتا۔
मगर फिर वो मर गईं। उन्हें डिविंटर ने पहचाना, मगर उस वक्त उनके दोनों हाथ गायब थे। चेहरा भी शनाख्त के काबिल ना था। मिसेस डैनवर्स मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोले जा रही थी। मैं घर में मौजूद ना थी, इसलिए उन्हें बाहर जाने से ना रोक सकी। वो मेरा कहना मानती थी। काश मैं उस वक्त घर में होती। मिस्टर डिविंटर दोस्त से मिलने गए हुए थे। वो रात को ना आई तो लगा कि रात कश्ती में गुजारेंगी। सुबह जागी, कश्ती वहाँ मौजूद ना थी। फिर वो कभी ना आई, मगर उनका कमरा रोज़ाना साफ करती हूँ। हर चीज़ उनका इंतज़ार कर रही है। मिस्टर डिविंटर ने भी इसीलिए इस जगह ना रहने का फ़ैसला किया। मैं अभी भी उन्हें करीब महसूस कर रही हूँ। आप भी महसूस कर रही हैं ना कि वो हमारे करीब हैं। शायद वो हमें देख भी रही हैं। और अगर वो दोबारा आ गई तो आपको और डिविंटर को देखकर क्या महसूस करेंगी? मैं कमरे से बाहर निकली, अपने कमरे में आई और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिलो दिमाग की जो हालत थी वो बयान से बाहर है। लगता था अभी जान निकल जाएगी। मैक्सिम की बहन बेatrice मुझे अपने साथ ले गई। हमारी मंजिल मैक्सिम की दादी से मुलाकात थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, नज़र भी कम आता था। मुझे करीब बुलाया, बातें करती रही, फिर बोली, तुम कौन हो? रेबेका कहाँ है? वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बेatrice ने बताया भी कि मेरी मैक्सिम से शादी हो चुकी है, मगर वो रेबेका की तारीफ़ें करती रही। मेरे दिमाग में तूफान बरपा था। लोगों का इसरार बढ़ता जा रहा था कि मैंडले में डांस पार्टी होनी चाहिए। शादी की खुशी मनाने के लिए भी ये एक अच्छा मौका था। पार्टी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं अपने लिबास के मुतालिक फिक्रमंद थी। मिसेस डैनवर्स ने इस मौके पर एक और ख़तरनाक चाल चली। मुझसे कहा कि गैलरी में जो तस्वीर मौजूद हैं, मैं उनमें से किसी एक की तरह का लिबास पहनकर पार्टी का लुत्फ़ दुबाला कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि ये ख्याल तो पहले मुझे आना चाहिए था। शानदार ख्याल था। मैंने मिसेस डैनवर्स के कहने के मुताबिक तस्वीर में मौजूद एक खूबसूरत खातून की तरह का सफ़ेद लिबास तैयार करवाने का फ़ैसला किया और मैक्सिम को भी बता दिया कि पार्टी के दिन उसे सरप्राइज़ दिया जाएगा। बिल्कुल उसी खातून की तरह का लिबास और दीगर अशिया तैयार करवाईं और फिर पार्टी का दिन आ गया। सब लोगों ने मुझसे लिबास के बारे में पूछने की कोशिश की, मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। छुप कर तैयारी की और कहा कि जब मैं ऊपर से नीचे उतरने लगूं तो ड्रम बजाकर ऐलान किया जाए कि कैरोलाइन डिविंटर तशरीफ़ ला रही हैं। ड्रम बजा, ऐलान किया गया। मैंने कदम आगे बढ़ाया। सोच रही थी कि सब हैरान हो जाएंगे, तालियां बजेंगी, मगर ये क्या। सब हैरान परेशान खड़े मुझे देख रहे थे। कुछ गलत हो चुका था। मैक्सिम की हालत सबसे ख़राब थी। चेहरे पर अजीबोगरीब भयानक तासुरात। तमाम लोग हैरान थे। बुत बने मुझे खौफजदा और परेशान नज़रों से देखे जा रहे थे। फिर गुस्से में भरे हुए मैक्सिम ने चीखते हुए कहा, तुम क्या समझ रही हो कि ये मजाक का वक्त है? मैंने घबराए हुए लहजे में कहा, क्या हुआ? मैं तो सिर्फ तस्वीर में मौजूद लड़की की तरह लगना चाहती थी। मैक्सिम बोला, फौरन वापस जाओ और कपड़े तब्दील करो। कोई भी कपड़े पहन लो, मगर ये तब्दील करो। फौरन जाओ, किसी भी मेहमान के आने से पहले। मैंने इतनी मोहब्बत से लिबास तैयार करवाया, मगर सबको परेशान देखकर मैं रोने लगी और भागते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे के बाहर मिसेस डैनवर्स मौजूद थी। कुछ देर पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैक्सिम क्यों गुस्से में है, मगर दरवाजे में मौजूद मिसेस डैनवर्स की मुस्कुराहट से जान चुकी थी कि उसकी एक और साजिश कामयाब हो चुकी है। कमरे में देर तक रोती रही। फिर मालूम हुआ कि रेबेका ने आखिरी पार्टी में ऐसा ही लिबास पहना था और उस तस्वीर की लड़की के मुताबिक अपने आप को तैयार किया था। बेatrice के इसरार पर बहुत मुश्किल से मैं दोबारा पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई। बाद में मिसेस डैनवर्स से बात हुई, मगर वो अपनी गलती मानने के बजाय कहने लगी कि मैं रेबेका की जगह कभी नहीं ले सकती
اس نے مجھے صرف اس لیے وہ لباس پہننے کے لیے تیار کیا کہ میں اور میکسم کو ذہنی تکلیف دے۔ ہم دونوں کی غلطی شادی کرنا تھی جو مسز ڈینورس کو منظور نہیں تھا۔ وہ حقیقت میں ربیکا کو چاہتی تھی، مگر اس کی باتوں سے مجھے غصہ چڑھنے لگا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ربیکا اب بھی اس گھر کی مالکن ہے اور مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے یا پھر سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لینی چاہیے، اس سے میری تکالیف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک جہاز راستہ بھول کر مینڈلے کی طرف آ گیا۔ ڈیونٹر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں گئے۔ جہاز کا کپتان مینڈلے آیا۔ ڈیونٹر تو تھے نہیں، چنانچہ مجھ سے ملاقات کی۔ وہ ایک اہم خبر لایا تھا، پراسرار خبر۔ ایک آدمی کو جب سمندر میں یہ دیکھنے بھیجا گیا کہ جہاز میں کوئی سوراخ تو نہیں ہوا، تو نیچے اس نے ایک کشتی پانی میں ڈوبی دیکھی۔ وہ ربیکا کی تھی اور اس کے ایک کمرے میں ایک عورت کا ڈھانچہ بھی موجود تھا۔ میکسم بھی وہاں آ گیا، اگرچہ میں خوفزدہ تھی مگر مجھ میں طاقت بھی آ چکی تھی۔ اس وقت میکسم کو میری ضرورت تھی۔ میکسم پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ ربیکا کی کشتی مل چکی ہے اور اس میں ربیکا کی لاش بھی موجود ہے۔ وہ لاش جسے میں نے قتل کیا، اسے گولی مار کر ختم کر دیا۔ میری عجیب حالت تھی، وہ مجھے پیار کر رہا تھا مگر میں اپنے حواس میں نہ تھی۔ وہ ذہنی طور پر پریشان تھا اور میں فیصلہ کر چکی تھی کہ ہر حالت میں اس کی مدد کروں گی۔ قتل کے بارے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ میں اب تک سمجھتی رہی کہ وہ ربیکا سے شدید محبت کرتا ہے، مگر اس نے بتایا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ تو نفرت کے قابل تھی۔ شادی سے پہلے اس نے کہا کہ میری زندگی جنت بنا دے گی، مگر اس نے زندگی جہنم بنا دی۔ نہ جانے کتنے آدمیوں سے اس کی دوستی تھی، فاویل ان میں سے ایک تھا۔ اور پھر اس نے ناقابل معافی بات کہی، میکس اگر تمہارا بچہ ہوگا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ تمہارا ہی ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ دیر تک ہنستی رہی تھی۔ اس وقت میری خواہش تھی کہ اسے ختم کر دوں۔ کیا کوئی عورت اتنی ظالم ہو سکتی تھی؟ ہر بات پر تانے بازی، اور جب میں نے اسے گولی ماری اس وقت بھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، طنزیہ مسکراہٹ۔ شاید اسے علم تھا کہ میں ہار چکا ہوں۔ میں نے ایک گمنام عورت کی لاش کو ربیکا کا نام دے دیا۔ یہ باتیں سن کر مجھے میکسم سے ہمدردی بھی ہوئی اور شدید محبت کا احساس بھی۔ اب میکسم میرا تھا، صرف میرا۔ پولیس اس سے تحقیق کرنا چاہتی تھی۔ کشتی اور لاش کا معائنہ بھی کیا جا رہا تھا۔ میکسم نے کہا کہ ہاں، شاید کشتی میں ملنے والی لاش ربیکا کی ہی ہو اور اس نے پچھلی لاش کی شناخت میں غلطی کی ہو۔ مسز ڈینورس اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور خوش تھی کہ شاید میکسم کو سزا ہو جائے۔ کشتی جہاں سے تیار ہوئی تھی اس کے مالک نے کہا کہ اسے جان بوجھ کر ڈبویا گیا، ورنہ جہاں سوراخ کیے گئے ہیں وہ حادثے سے ممکن نہیں۔ ڈیونٹر نے حیرانی اور پریشانی کا اظہار کیا کہ کشتی کو جان بوجھ کر ڈبویا گیا، اور خود بھی خواہی ظاہر کی کہ انکوائری ہونی چاہیے۔ انکوائری ہوئی اور ربیکا کی موت کو خودکشی قرار دے دیا گیا۔ ڈیونٹر کی خود اعتمادی نے اسے بچا لیا اور اصل ربیکا کو دفنا دیا گیا۔ جیک فاویل مجھ سے ملنے آیا۔ میکسم لندن گئے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا کہ اسے علم ہے کہ ڈیونٹر نے مجھے ربیکا کس طرح مری یہ بتا دیا ہوگا۔ اسی وقت میکسم بھی آ گیا۔ فاویل نے کہا کہ ربیکا اس کی کزن اور محبت بھی تھی۔ اسے علم ہو گیا ہے کہ ربیکا کی لاش مل گئی ہے اور خودکشی قرار دیا گیا ہے، جبکہ ڈوبنے سے پہلے اس نے مجھے خط لکھا تھا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ خط پڑھیں، کوئی خودکشی کرنے والا ایسا خط نہیں لکھ سکتا۔ تو آپ مجھے ہر سال کچھ رقم دینے کا وعدہ کریں تو بات دب سکتی ہے۔ میکسم نے رقم دینے کے بجائے پولیس کو بلا لیا۔ فاویل نے پولیس سے کہا کہ خودکشی موت کی اصل وجہ نہیں۔ ڈیونٹر نے کہا یہ شخص ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ پولیس نے فاویل سے پوچھا کہ پہلے یہ خط سامنے کیوں نہیں لائے۔ پھر وہ پاگل شخص جو کشتی کے قریب رہتا تھا اسے بلایا گیا۔
بین گھبرائے ہوا تھا اور یہی بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ پاگل خانے نہیں جائے گا، وہ کسی کو نہیں جانتا، اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ فاویل کی چال ناکام ہو چکی تھی۔ پولیس نے مسز ڈینورس سے پوچھا کہ ریبیکا کے آخری دن کی مصروفیات کے بارے میں کچھ علم ہے تو بتائے۔ ڈائری سے معلوم ہوا کہ ریبیکا نے خواتین کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت لیا تھا اور اس سے ملی تھی۔ سب حیران تھے۔ ڈاکٹر بیکر سے دوسرے دن ملنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ڈیونٹر دوبارہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ پولیس انسپیکٹر، ڈیونٹر، فاویل سب ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس کے پاس تمام ریکارڈ موجود تھا۔ پہلے تو اس نے کچھ بتانے سے منع کر دیا، پھر جب علم ہوا کہ موت کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو ریکارڈ دکھانے پر رضامند ہو گیا۔ نہیں، کوئی مسز ڈیونٹر یا ریبیکا مجھ سے علاج کروانے نہیں آئی۔ دراصل وہ مسز ڈینورس کے نام سے آئی تھی۔ ڈاکٹر کو فوراً یاد آ گیا۔ ہاں، اب تو بات صاف ہو گئی کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی۔ وہ تو بے حد بیمار تھیں، باہر سے صحت مند نظر آتی تھیں، درد بھی کم تھا، مگر کینسر اپنے آخری مراحل میں تھا، علاج بے سود تھا۔ وہ چند ہفتوں کی مہمان تھیں۔ ہر کوئی پریشان کھڑا تھا۔ ریبیکا کو کینسر تھا، شدید بیمار تھی، صرف چند روز زندگی کے باقی تھے، مگر نزدیک سے نزدیک ترین شخص سے بھی یہ بات چھپائے رکھی۔ فاویل کی عجیب حالت تھی۔ بولا، میکس تم سمجھ رہے ہو تم جیت چکے ہو، مگر ایسا نہیں۔ میں تم سے اب بھی انتقام لے سکتا ہوں، اگرچہ وہ مختلف شکل میں ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ میکسم نے گھر فون کیا اور مجھے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مسز ڈینورس گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، بغیر کسی کو کچھ بتائے۔ گھر جلد از جلد پہنچنا چاہیے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ہم کھانا کھا کر فوراً مینڈلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی چلتی رہی۔ میں نے خواب میں مسز ڈینورس کو دیکھا اور خوف سے چیخنے لگی۔ میکسم نے دلاسا دیا۔ سفر جاری رہا۔ پھر رات کی سیاہی کے درمیان دور سے چمکدار روشنیاں دکھائی دیں۔ میں حیران تھی، یہ کیسی روشنیاں ہیں؟ میکسم سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی چلاتا رہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو مینڈلے کی سڑک سے آگے آ چکے ہیں اور میکسم پوری رفتار سے گاڑی چلائے جا رہا ہے، اور پھر میں جان گئی کہ وہ روشنیاں مینڈلے کی تھیں جو آگ میں مکمل طور پر جل چکا تھا۔